अदालतों ने वो भी एक तरह से एक्स्ट्रा माइल जाके वो रिलीफ भी दिया और 8-8, 9-9 मुकदमात में बैक वक्त शाम को अदालतें खोल के और हाई कोर्ट के अंदर उनको रिसीव करवाया गया और उनको हिफाजती ज़मानतें दी गई कि उन्हें फैसिलिटेट कर दिया जाए और वो किसी तरह से इस बात पे तैयार हो जाएं कि आज उन पे फ़र्द जुर्म लगनी थी तोशाखाना वाले केस में, जो कि किसी एक इंडिविजुअल का केस नहीं है। एक आइनी इदारे ने पूरी तहकीक के बाद, एक तफसीली फ़ैसले के बाद, और वो भी मुत्तफ़िका फ़ैसला था, उसमें कोई डिसेंटिंग नोट भी नहीं था, ये रेफरेंस भेजा। आज जिस तरह से अमलाक को, सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, नज़र आतिश किया गया, कारकुनों के, या मैं ये कहूँगा कि शरपसंदों के जमे गफ़ीर में ख़ुद को उन्होंने छुपा के इंसानी ढालें बना के प्रोसेस ऑफ लॉ की जिस तरह से धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, वो हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। अब दूसरी बात जो बार बार सुनने में आ रही है, उधर से बयान भी दिए जा रहे हैं कि लाहौर ज़मान पार्क में जो एक्शन हुआ है वो PDM की हुकूमत या सियासी हुकूमत ने अपनी सियासी मुखासमत में किया। तो आप सब के सामने है कि पंजाब में एक निगरान सेटअप है, वो इंडिपेंडेंटली हुकूमत के मामलात चला रहे हैं। निगरान काबीना है, उस निगरान काबीना ने इलेक्शन ऐसे चीफ सेक्रेटरी की तैनाती की है जो कि खान साहब के दौर में थ्रू आउट पंजाब में पोस्टेड रहे हैं और बड़ी अच्छी शोहरत के ऑफिसर हैं। वो इनके सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू थे। तो इस सारे के बावजूद अगर आपने एक न्यूट्रल सेटअप को भी मजबूर कर दिया है कि वो रियासत को बचाने के लिए, शहर के अमन को बचाने के लिए और रियासत के अंदर रियासत बनने से रोकने के लिए उन्होंने अगर एक्शन किया है, और पर्सन टू द प्रीवियस इवेंट्स, यानी कि उन्होंने इन द लाइन ऑफ ड्यूटी किया, जो तमाशा ज़मान पार्क में लगाया गया जब इन वारंट्स की तामील के लिए पुलिस यहाँ पे आई, और जिस तरह से पुलिस पे हमला आवर हुए लोग और दर्जनों पुलिस एहलकारान को और अफसरान को ज़दोकोब किया गया, उन पे पथराव किए गए, पेट्रोल बॉम्ब फेंके गए, गुलेलों के ज़रिए पत्थर और वो मोटे कैंचे फेंके गए। तो उसके बाद ज़ाहिर है उन्होंने तफ्तीश तो करना है, उन्होंने वो इलाका भी सिक्योर करना है। आज आपकी नज़र से भी गुज़रा होगा, हम भी देख रहे थे कि वहाँ के बहुत सारे रिहायशी जो ख़वातीन और मर्द हज़रात थे, उन्होंने कहा कि हम तो यरगमाल बन के बैठे हुए थे, हमने शुक्र किया है कि हमारा इलाका क्लियर हुआ है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि अमन व अमान जो है उसके लिए जो भी और जिस हद तक भी इक़दामात करने हो वो हुकूमत करे, और ये साबित करने के लिए कि आप मॉब ला के या शरपसंदों के जत्थे ला के रियासत को यरगमाल करके अपने मर्ज़ी के फ़ैसले हासिल कर सकते हैं या फ़ैसलों को होने से रोक सकते हैं। मेरे ख़्याल में ये किसी कौमी सियासी जमात का नारा लगाने वाले रहनुमा को पाकिस्तान की अगर रीसेंट हिस्ट्री में जाएं तो इस तरह करते हुए हमने नहीं देखा। आप लोग ख़ुद पॉलिटिकल बीट के लोग हैं, आप ये कवर भी करते रहे हैं। क्या मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ अवामी सपोर्ट नहीं थी? वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म थे, वो जेल में थे जब उनकी सियासी जमात ने पंजाब में सादा अक्सरियत हासिल की, प्री पोल रिगिंग और पोस्ट पोल रिगिंग के बावजूद, और फिर जहाज़ों पे ला के आज़ाद अरकान को पटके पहना के तो हुकूमत कायम करवाई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। क्या मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ये कॉलें दे के तो अदालतों पे हमलावर नहीं थे हो सकते? क्या आसफ़ अली ज़रदारी साहब को जब गिरफ़्तारी के लिए वारंट भेजा गया नैब की तरफ से, तो क्या उन्होंने सिंध में हसार कायम कर लिए थे जहाँ पे उनकी अपनी हुकूमत थी? क्या उन्होंने रियासत पे या रियासती अदारों पे या अदालतों के प्रेमिसेस पे जत्थों के जत्थे ले के हमले किए? बिल्कुल नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि जो लोग सियासत को समझते हैं, जो हुकूमती अमूर को समझते हैं, वो हमेशा कानून का रास्ता लेते हैं। वो फिस्तायत वाली सोच वाले लोग नहीं थे और ना वो हैं। और ये ज़हन में रखिए कि फिस्तायत किसी सूरत भी दायमी नहीं रहती।
یہ جو آج عمران خان صاحب اپنے ورکروں کے ذریعے، یا میں تو کہوں گا کہ ورکرز کو بھی، یہ سیاسی ورکر کے لیے یہ شاید انہیں بھی یہ زیب نہیں دیتا، اور شاید یہ سیاسی ورکران ہوں بھی نہ، یہ لوگ جہاں جہاں سے بھی آئے ہوئے ہیں، یہ ایک کھلم کھلا بغاوت کی دعوت دے رہے ہیں، اور اس طرح کے رویوں کے ساتھ آپ پاکستان کے عوام کو، پاکستان میں بسنے والوں کو جو پیغام دینا چاہتے ہیں، وہ ماسوائے انارکی کے اور انتشار کے اور کوئی پیغام نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی یہ بات کی اور میں اب بھی یہ بات کرتا ہوں کہ قانون اور انصاف کو اپنا رستہ لینا چاہیے، اور سیاستدانوں کو اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرتے ہوئے یہ انشور کرنا چاہیے کہ آپ کی پبلک لائف ہوتی ہے، آپ کو ایک ایک گھڑی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا پہلے کسی شخص پہ مقدمہ قائم نہیں ہوا؟ کیا پہلے کسی شخص پہ فرد جرم عائد نہیں ہوئی؟ کیا پہلے کسی شخص کے خلاف عدالت میں شہادتیں ریکارڈ نہیں ہوئیں؟ کیا پہلے کسی سیاسی لیڈر کو عدالت سے سزا نہیں ہوئی اور انہوں نے اپیلیں فائل نہیں کی؟ تو عمران خان صاحب اس ملک پہ رحم فرمائیں، اپنے آپ پہ رحم فرمائیں۔ آپ کی اس سوچ نے اس نظام انصاف کا مذاق اڑایا ہے۔ اعلیٰ عدالتوں سے بھی ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کی سہولتیں دیتے ہوئے یہ ضرور دیکھیں کہ جب ثوابدیدی ریلیف دینے کی بات آتی ہے تو آج سے 70 سال کا جو ایک مستند اصول ہے اور یہ پریکٹس ہے عدالتوں کی کہ آپ اس میں سائل کا اس کا جو کنڈکٹ ہے وہ ضرور دیکھتے ہیں، اور اس کنڈکٹ کو دیکھتے ہوئے آپ ریلیف دیتے یا ریلیف ریفیوز کرتے ہیں۔ جس طرح سے بارہا عمران خان کو مواقع دیے گئے اور انہیں مدعو کیا گیا کہ خدارا آپ عدالت میں پیش ہو جائیں، آج بھی انہوں نے عدالت کے دروازے پہ پہنچ کے عدالت میں جانے سے انکار کیا۔ اس کے بعد عدالت نے مجبوراً انہیں فائل بھیجی کہ آپ دستخط ہی کر دیں، اور وہ دستخط بھی ابھی ایک معمہ بنا ہوا ہے کہ وہ دستخط ہوئے کہ نہیں ہوئے، کیونکہ جس لمحے وہ اہلکاران باہر آئے وہاں پہ دوبارہ اسی طرح کا ماحول بنا دیا گیا، اور دونوں طرف سے جھڑپیں اور آنسو گیس کی شیلنگ شروع ہو گئی۔ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ پاکستان کی حدود میں، اور خاص طور پہ کیپٹل ٹیریٹری اسلام آباد میں، مشتعل شرپسندوں کو ٹیئر گیس شیلنگ کے لیے گنز اور ٹیئر گیس شیلز کس نے فراہم کیے، اس کے بابت بھی کارروائی ہوگی اور اس کے بارے میں بھی انکوائری کی جائے گی۔ ابھی بھی وہاں پہ اسی طرح کی صورتحال ہے، لیکن وزیر اعظم پاکستان اور وفاقی کابینہ کی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی پیشی کے موقع پہ یہ ہدایت ضرور تھی کہ جس قدر ریسٹرینٹ ہے حکومت وہ ایکسرسائز کرے گی۔ حکومت اپنے شہریوں پہ بے جا طاقت کے استعمال کے حق میں نہیں ہے، لیکن اگر ریاست کے خلاف للکار کا عالم یہی رہا اور اسی طرح سے نظام انصاف کو تہو بالا کرنے کی کوشش کی گئی تو قانون بھی اپنا رستہ لے گا اور ریاست بھی اپنا طاقت کا جو حق ہے استعمال کرنے کا وہ بھی کرے گی۔ وجہ کیا بنی اسلام آباد میں کنٹینرز لگا کر یہ سارے راستے بند کرنے کی، جب آپ کو اندازہ تھا کہ عمران خان آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک ریلی بھی آ رہی ہے، تو راستے بند کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ پہلی بات۔ لاہور کے حوالے سے پہلے آپ کے سوال کا جواب دے لوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ میاں نواز شریف صاحب نے کوئی 100 کے قریب پیشیاں بھگتی، اس وقت کے وزیر داخلہ کو بھی کنٹینرز کے پیچھے ہی اترنا پڑا تھا نا، احسن اقبال صاحب کو۔ یہ ٹٹ فار ٹیٹ نہیں ہے، یہ عدالت کے تقدس کے لیے۔ کل جو سینز لاہور ہائی کورٹ میں دیکھنے کو ملے آپ کو، کیا ان پہ شاباش دینی چاہیے ہمیں کہ 600-700 بندہ تو اندر داخل ہوا اور باقی جو ہیں وہ دروازے پہ کھڑے رہے اور اس پریمسز میں نعرے لگتے رہے۔ میں نے تو میاں شہباز شریف کو، مریم نواز صاحبہ کو، احسن اقبال کو بارہا دفعہ دیکھا ہے۔ یہ سابق وزرائے اعلیٰ اور سابق وزراء بھی تھے۔ میں نے وزیر اعظم نواز شریف کو دیکھا ہے، سابق صدر آصف علی زرداری کو دیکھا ہے کہ ان کی گاڑیاں باہر کھڑی ہوتی ہیں، وہ اندر چلے جاتے ہیں۔ آپ اگر 10,000 یا 5,000 لوگوں کو لے کے عدالتی احاطے میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، جو پچھلی پیشی پہ جوڈیشل کمپلیکس کا حال ہوا تھا، میں تو وزارت قانون کی طرف سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہ وہاں پہ کوئی ہمارے دروازے قائم رہے تھے، نہ کھڑکیوں کے شیشے بچے تھے،
نہ سی سی ٹی وی فوٹیج بنانے والے وہ جو آپ کی سرویلنس والے کیمراز ہوتے ہیں سیکیورٹی کے، نہ وہ بچے تھے، نہ ارد گرد ٹریفک لائٹس بچی تھیں. تو یہ کھلم کھلا چھٹی دے دی. وہ کون سی عدالت ہے جہاں پہ آپ 5,000 بندہ لے کے اندر جا سکتے ہیں؟ کیا یہ وہاں کی انتظامیہ کا حق نہیں ہے کہ عدالتوں کی توقیر اور تکریم کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ 200 یا 300 میٹر پہ 144 کا نفاذ کر کے رستے روکیں اور خان صاحب کو عزت کے ساتھ ان کی گاڑی میں بٹھا کے اندر لے جانا چاہتے تھے؟ ہمیں اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. پھر تو یہ بڑا آسان ہے کہ آپ 5-6 ہزار بندے ساتھ چلائیں ہر وقت، آپ کے خلاف کبھی کوئی قانون حرکت میں نہیں آئے گا، نہ آپ کو کوئی گرفتار کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی عدالت آپ کے خلاف فرد جرم لگا سکتی ہے، نہ کوئی عدالت آپ کے خلاف کوئی فیصلہ صادر کر سکتی ہے. یہ صریحاً میں سمجھتا ہوں یہ سینہ زوری ہے، یہ اس سے آگے کچھ نہیں. کوئی دوسرا سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ پچھلے 5 ماہ میں ہم نے دیکھا کہ جب سے عمران خان کو وزیر آباد میں حملہ ہوا اور زمان پارک میں رہائش پذیر ہوئے تو سب سے زیادہ انہوں نے ملاقاتیں کی، چاہے وہ میڈیا سے ہوں یا سیاستدانوں سے ہوں یا پارٹی کے رہنماؤں سے ہوں. وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں، اقتدار احسن ہیں، باقی جو لوگ ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی آیا کہ یہ لوگ وہ ایریا ہے؟ اتنے زیادہ وہاں پہ لوگ آنا جانا سب کچھ ہوتا رہا. بات یہ کی گئی آئی جی پنجاب کی طرف سے کہ یہ نو گو ایریا تھا جس کی وجہ سے ہم نے آپریشن کیا. کوئی شکایات تو آپ کے پاس تو ہوں گی. دیکھیے جو تو آج والا آپریشن ہے نا، میں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ عرض کروں گا کہ یہ پنجاب میں نگران حکومت ہے. میں نمائندگی کرتا ہوں وفاقی حکومت کی. وفاقی حکومت اس حوالے سے میرے خیال میں اس معاملے پہ کمنٹ نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے. یہ ہماری آئینی ڈسپنسیشن بھی ہے اور دوسری جو کیئر ٹیکرز ہیں ان کی ایک اپنی نیوٹرالٹی ہے، ان کی انڈیپینڈنس ہے. یہ سوال بہت بہتر ہے آپ ان سے کریں. لیکن لاہور کے شہری کے طور پہ میں ضرور کہوں گا کہ آپ کی شاید نظروں سے گزرے ہوں، مجھے بھی کچھ ابھی میں آتے ہوئے ٹیلی فون دیکھ رہا تھا تو سوشل میڈیا پہ کافی ساری کلپنگز چل رہی ہیں. بہت سی خواتین تھیں، کچھ پروفیسر صاحبہ تھیں، کوئی 2 اور ہمسائے تھے، 1-2 لوگوں کے اور وہ دکھا رہے تھے کہ انہوں نے کہا آپ کے خیال میں جو نہر کا روٹ استعمال کرتے ہیں شہری جو شمالی لاہور کو جاتے ہیں، وہ رستے میں پھول برسا کے جاتے تھے وہاں سے؟ کیا وہ تالیاں بجاتے تھے کہ بہت اچھا ہے؟ وہاں پہ 3-3 گھنٹے ٹریفک کی لائنیں جمتی تھی. آپ جمہوری حق ضرور استعمال کریں لیکن لوگوں کی زندگیاں جیرن نہ کریں. آپ قومی رہنما اگر اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں تو قوم کی تکلیفوں کا بھی خیال کریں. لاہور کو آپ نے الیکٹ کیا ہے، چاہے جیسے بھی آپ الیکٹ ہوئے تھے، پھر آپ وہ سیٹ چھوڑ گئے کیونکہ آپ نے ری کاؤنٹنگ سے بھاگ گئے تھے اور آپ نے استعفیٰ دے دیا تھا اس سیٹ سے. لیکن باہر کیا آپ یہاں سے الیکشن لڑتے ہیں اور آپ کا حلقہ نیابت ہے، لوگوں کو تکلیف تھی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اس سوال کا زیادہ بہتر جواب جو ہے وہ پنجاب کی نگران حکومت دے گی. جی 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 سر، کیا یہ سمجھے کہ وہ باقی لاڈلا ہے کہ اس کو ایک عدالت کہتی ہے کہ گرفتار کر کے لائیں، دوسری عدالت اس کو ریلیز دے دیتی ہے؟ دیکھیے یہ نعرے تو وہ خود لگاتے رہے ہیں کہ جی ہمیں 2 نہیں 1 پاکستان چاہیے، ہمیں انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے، انصاف کے معیار سب کے لیے ایک ہونے چاہیے. یہ جو بڑے بڑے قومی لیڈر بنے پھرتے ہیں اور یہ جو سیاسی رہنما ہیں ان کے لیے انصاف کا معیار الگ اور عام آدمی کے لیے انصاف کا معیار الگ. وہ کون سی عدالت ہے جو آپ کو اجازت دیتی ہے کہ سائل کو گاڑی میں بٹھا کے عدالت کے دروازے کے سامنے لائیں؟ آپ ریلی تو نکال سکتے ہیں اس روز، لیکن آپ نے اسلام آباد جا کے عدالت میں پیش ہونا گوارا نہیں کیا. وہ کون سی عدالت ہے جو شام کو کسی سائل کا انتظار کرتی ہے؟ یہاں پہ تو میں نے 30 سال ان عدالتوں میں گزارے ہیں. 8:30 بجے یا 8 بجے عدالت لگتی ہے، 8:05 پہ یہ جعفری صاحب بتائیں گے آواز پڑتی ہے، جو سائل نہیں ہوتا وہ مقدمہ خارج کر کے کہتے ہیں کہ جسے جیل لے جائیے گا، جب بھی آئے اسے گرفتار کریں اور جیل لے جائیں. یہ کیسا نظام ہے کہ ہم 4 بجے تک انتظار کرتے ہیں کہ ابھی صاحب تشریف لاتے ہیں، آئیں گے، پھر پتہ چلتا ہے جی وہ آ تو گئے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں میں نے گاڑی سے باہر نہیں آنا. پھر وہ کہتے ہیں اب فائل بھیج دیں، میں گاڑی میں بیٹھ کے دستخط کر دیتا ہوں. خدارا اپنے نظام انصاف کا مذاق نہ اڑائیں اور اپنی کہی ہوئی باتیں جو ہیں، یو ٹرنز تو آپ پہلے ہی بہت لیتے ہیں، لیکن اپنی کہی ہوئی باتوں کے ساتھ اس طرح کا میں کہتا ہوں کہ جو رویہ ہے وہ قوم کو نہ دکھائیں. آپ کون سے سبق دے رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، لا لیسنس پہ یقین میں رکھتا ہوں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، میرا جب جی کرتا ہے میں عدالت جاتا ہوں، جب جی کرتا ہے میں عدالت میں نہیں جاتا. اور یہ ہمارے اداروں کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں یہ سوچنے کی بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں آج وہ سٹیج پہ ہم آئے ہوئے ہیں
جو میں نے بات شروع میں کی تھی، شاید میں اسے پراپرلی ایکسپلین نہیں کر سکا، کہ جب عدالت میں کوئی جا کے سائل دستک دیتا ہے تو عدالت سب سے پہلے اس کا کنڈکٹ. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ریاست کے خلاف للکاری جانے والی ہر آواز کو دبایا جائے گا.